बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, पूरी की पूरी पीडीएम गेट नंबर 4 के सामने सजदा रेज हो गई है। जो लोग न्यूट्रल हैं उनकी न्यूट्रलिटी ख़त्म करने के लिए उनको धमकियां दी जा रही हैं। मैं सबसे पहले एक सवाल कर लूँ, सवाल उठाना हमारा हक है, हम भी पाकिस्तानी हैं, हम कोई कीड़े मकोड़े नहीं हैं। मैं बार बार ये बात सबको कहता हूँ। जो लोग न्यूट्रल हैं वो अपोजिशन से क्यों मुलाकातें कर रहे हैं? मैं रात को भी ये बात कह चुका हूं कि हमें दुख होता है। हम इसलिए नहीं कहते कि कोई तज़हीक हो, हमें दुख होता है कि ये चोर डाकू, ये लुटेरे, ये जाके खाने खाते हैं, मुलाकातें लंबी लंबी करते हैं और इनमें इतनी जुर्रत है कि ये डिमांड सामने रखते हैं। ये मेरे इदारे की तौहीन है जो ये लोग करते हैं। आपने सिद्दीक जाट का व्लॉग देखा होगा, उसमें उन्होंने बताया कि इन लोगों ने 3 डिमांड्स रखी हैं। एक ये कि आईएसपीआर प्रेस रिलीज जारी करे, बुनियादी तौर पे इनको क्लीन चिट दे दे आईएसपीआर। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट से इनके हक में फैसला आ जाए, वहां से भी इनको क्लीन चिट मिल जाए, इनकी हुकूमत बने। अगर तीसरी चीज वहां से आती है कि अगर इलेक्शन 3 महीने में होते हैं तो ये बायकॉट कर देंगे। मैं पहले इसका पोस्टमार्टम कर दूं जो इनकी डिमांड्स हैं, ये कितने पानी में है, मैं इसका पोस्टमार्टम कर दूं, फिर आपको मजीद चीजें बताता हूं कि क्या क्या सामने आई हैं, सबूत क्या हैं, अवाम को ये क्या बेवकूफ़ बना पाएंगे गद्दारी के इतने ओपन एंड शट सबूतों के बाद। मैं आपके सामने वो चीज़ें भी रखता हूँ, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या कहता है, मैं आपके सामने सारा रखता हूँ इंशाल्लाह ताला। नाज़रीन, सबसे सख्त इन्होंने जो बात की है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात के दौरान, वो ये की है कि हम इलेक्शन का बायकॉट करेंगे। मैं आपको आज बता रहा हूँ कि ये ब्लफ है। अगर ये इलेक्शन का बायकॉट करते हैं और इमरान खान अकेला इलेक्शन में जाता है तो वो तो क्लीन स्वीप करेगा। क्लीन स्वीप करेगा तो वो अपनी मर्जी से आईनी तरमीम कर सकेगा, 18वीं तरमीम में ज़रूरी तरमीम कर लेगा। और जो इन्होंने पाकिस्तान को तोड़ने की शिक्कें डाली हुई हैं 18वीं तरमीम में, वफाक को कमज़ोर करने की शिक्कें डाली हुई हैं, जो बाय द वे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि ये तब्दील हों, वो इमरान खान तब्दील कर लेगा। और 18वीं तरमीम इनके लिए लाइफ लाइन है, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी के लिए। तहरीक इंसाफ ने 2008 के इलेक्शन में बायकॉट किया था, क्या कोई फ़र्क पड़ा था? नहीं पड़ा था। तो अगर पीपल्स पार्टी की 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, 18वीं तरमीम यानी उनका जो सिंध पे राज है वो खतरे में पड़ जाएगा। नंबर 2, वो क्या अपने सिंध के अंदर हुकूमत होते हुए, अगर ये हुकूमत रहती है, असम्बलियाँ नहीं टूटती सूबाई भी, अपनी हुकूमत होते हुए अपने लोग खड़े नहीं करेंगे सिंध में, ताकि सिंध का इक़्तिदार भी उनके हाथ से जाए। क्योंकि एक दफ़ा उनके इलाकों में अगर एमएनएज बन गए मुखालिफ पार्टी के, पीपल्स पार्टी के मुखालिफ तहरीक इंसाफ हो, जीडीए हो या इवन एमक्यूएम हो, अगर सारे एमएनएज मुखालिफ जमातों के बन गए, इवन तो एमएनए को वो इत्तेहादी कह रहे हैं, आप ये कब तक चलता है इत्तेहाद ये भी देखेंगे हम, क्या पीपल्स पार्टी ये रिस्क लेगी कि उनके सारे इलाकों में स्वीप हो जाए और मुखालिफ जमातें आ जाएं? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये ब्लफ है अपोजिशन का। फजलुर रहमान का कोई स्टेक नहीं है सिस्टम में, वो कह सकते हैं। उनको तो 4 सीटें नहीं मिलनी अगले इलेक्शन में, जो उन्होंने ये जो बाइडन को सजदा रेज हो गए हैं, जो शिरक उन्होंने किया है कि अल्लाह को सजदा करने के बजाय बाइडन के आगे सजदा रेज हो गए हैं। इसके बाद जो उनका वोट बैंक था रिलीजियस, वो तो गया, ख़त्म हो गया। तो फजलुर रहमान का तो कोई मुस्तकबिल नहीं है पाकिस्तान की सियासत में। लेकिन इधर नून लीग है और पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी में आपको बता रहा हूँ इलेक्शन का बायकॉट अफोर्ड ही नहीं कर सकती। पीछे रहेगी नून लीग, तो क्या वो अकेले बायकॉट करेंगे? वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें उम्मीद बहरहाल है, ये उनको लगता है कि वो अब भी सेंट्रल पंजाब की सीटें जीत के शायद पंजाब में कोई ना कोई कारनामा कर जाएंगे और अच्छी खासी सीटें ले लेंगे। और शायद ये भानमती का कुंभा जो जोड़ा गया था, ये शायद इकट्ठे होकर कोई एक कमज़ोर सी लूली लंगड़ी हुकूमत बना लेंगे। शायद तहरीक इंसाफ को अक्सरियत नहीं मिलेगी, ये इनके लोग अब भी मानते हैं, समझते हैं। हालांकि ये होना नहीं है। अब इमरान खान को वाज़ेह अक्सरियत मिलेगी, 2/3 अक्सरियत मिले ना मिले, ये सूरत हाल है आज के दिन। तो ये ब्लफ है जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को भी यकीनन पता होगा। और मैं भी अपना ज़रा 2 पेंट्स डाल दूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हम भी बात कर दें। मैं किसी को अकले कुल नहीं समझता पाकिस्तान में, ना वज़ीर आज़म को, ना मिलिट्री लीडरशिप को। अकले कुल कोई नहीं है पाकिस्तान में, ये याद रखें। हर किसी से गलतियाँ हुई हैं, मैं बार बार दोहराता हूँ। भुट्टो को लाने की गलती हुई, नवाज शरीफ को लाने की गलती हुई, फिर भुट्टो को मरवाया गलत तरीके से, फिर ज़िया-उल हक का प्यारा जो है वो अमरीकी साजिश का शिकार हुआ। बेशुमार गलतियां हैं। मुशर्रफ ने एनआरओ दिया नवाज शरीफ को नंबर 1, फिर एनआरओ दिया नवाज जरदारी, दोनों को। ये गलतियां नहीं है तो क्या है, मुझे बता दें।
میمو گیٹ کے بعد پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا معاملات رہے، ڈان لیز کے بعد نون لیگ کے ساتھ کیا معاملات رہے، تو یہ غلطیاں ہیں، یہ پہاڑ جیسی غلطیاں ہیں جو اداروں سے ہی ہوئی ہیں، ادارے کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے ہوئی ہیں. تو یہ ہماری ریسنٹ ہسٹری ہے، اس لیے میں نہیں مان سکتا کہ کوئی بندہ عقل کل ہے اور اسے سب پتہ ہے. ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، یہ پریشر میں بھی آ سکتے ہیں، جیسے وزیر اعظم نے بھی کہا کئی بار کہ یعنی ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ یہ لوگ پریشر ڈالتے تھے اور ادارے پہ لوگ بیٹھے ہوئے جو تھے وہ پریشر میں آ جاتے تھے اور اسی لیے ان کو ڈیلیں مل جاتی تھی. امریکہ سے زیادہ پریشر ڈلوایا جاتا تھا، اب بھی امریکہ سے ڈلوایا جا رہا ہے. اس لیے میں کھل کے بات کرتا ہوں، یہ کسی کی مخالفت نہیں ہے، ہمیں پاکستان سے پیار ہے، ہم پاکستان کے مفاد کی بات کرتے ہیں. جو آؤٹ سائڈر ہوتا ہے نا، جو ایکچوئل نیوٹرل ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا نیوٹرلٹی کا دعویٰ کرنا، ایک جو ایکچوئل نیوٹرل ہوتا ہے کیونکہ اس کو پاکستان کا مفاد عزیز ہوتا ہے، وہ بہترین جج ہو سکتا ہے، بہترین بات کر سکتا ہے. تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی کسی دھمکی میں مت آئیں، یہ کسی صورت الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، یہ الیکشن میں بھی جائیں گے. ہاں الیکشن کے بعد اگر ان کے خلاف رزلٹ ہے تو وہ تو جب بھی آئے. میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے خاندانوں کے بچے تیار ہیں الیکشن میں آنے کے لیے، ان کے بچوں کے بچے تیار ہیں اور وہ لڑیں گے الیکشن میں، آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس طرح تو یہ خاندان جب تک ان کو اقتدار نہیں ملے گا یہ کبھی قبول نہیں کریں گے الیکشن کو. تو آپ کیسے مان سکتے ہیں ان کی ڈیمانڈس کو؟ اور ان کی یہ ڈیمانڈ اگر عمران خان یہ کرتا، اب تک آئین کی غداری اور کیا نہ کیا فتوے لگ چکے ہوتے میڈیا پہ. انہوں نے رپورٹڈلی نون لیگ کے اپنے سورسز سے، اور جس طرح صدیق جان کی آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی، انہوں نے خود کہا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے کہ آپ سپریم کورٹ پہ اثر انداز ہوں، میں آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں، اور ہمارے حق میں فیصلہ لے کر دیں. ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ کیسے کر سکتی ہے آئین کے اندر ہے کہ یہ کون سی آئین کی خدمت ہو رہی ہے؟ مریم نواز کی کل پریس کانفرنس دیکھیں، جان سے مارنے کی دھمکی دی عمران خان کو، سب سے بڑی جو خطرناک چیز ہے. اور کتنے اس طرح کے انہوں نے اشارے دیے ہیں جس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑے خطرے والی بات جو یہ کرنے ہیں. میڈیا پہ عمران خان کا بالکل بلیک آؤٹ ہوگا. میں آپ کو پہلے یہ بتا چکا ہوں ان کی اسٹریٹجی کیا ہے. عمران خان کو بالکل سائڈ لائن کرنا ہے، میڈیا پہ بلیک آؤٹ کرنا ہے. ان کے سوشل میڈیا کے جو لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں سب کو جیلوں میں ڈالیں گے، ان کے لیپ ٹاپس، ان کے فونز جو ہے وہ ضبط کر لیے جائیں گے تاکہ عمران خان کو فوری سپورٹ نہ مل سکے، اور 5-6 مہینے سال میں عوام ویسے ہی جو ہے وہ پرسکون ہو جائے گی. اس کے بعد چل سوچا یہ پلان ان کا یہ ہے. تو کیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ پلان کامیاب ہونے دے گی؟ کیا یہ پلان پاکستان کے حق میں ہوگا؟ مجھے نہیں لگتا. کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ملاقات کا کوئی پازیٹیو رزلٹ نہیں نکلا، لیکن ان کی ملاقات کے بعد اچانک جو نظر آ رہا ہے کہ جو پنجاب اسمبلی کا اجلاس ڈیلے ہو گیا تھا وہ اب جلدی ہو رہا ہے، اور شاید حمزہ شہباز کے وزیر اعلیٰ بننے کی راہ ہموار ہو رہی ہے. میں اس کو ملاقات سے نتھی نہیں کر رہا، لیکن یہ ہوا ہے. اس کے بعد کوئنسیڈنس ہو سکتا ہے، میئر کوئنسیڈنس، کوئی الزام نہیں ہے کسی پہ. میں اب آپ کو بتاتا ہوں کیا غداری ہوئی ہے، کیا سازش ہوئی ہے، کیا یہ لوگ امریکہ کی سازش میں ملوث ہیں. یعنی میں آپ کے سامنے سرکمسٹینشل ایویڈنس رکھتا ہوں اپنے دلائل سے، آپ نے غور سے سننا ہے اور مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ میرے دلائل وزنی ہیں یا نہیں ہیں. ان کی ملاقاتوں سے شروع کرتے ہیں. اگست، ستمبر، اکتوبر میں ان کی ملاقاتیں شروع ہوتی ہیں امریکی چارج دی افیئر سے اور باقی ان کے جو مختلف اہلکار ہیں ان کی ایمبیسی کے، ان کے ڈفرینٹ کونسل خانوں کے، وہ ملتے ہیں انڈیویجول سے، صرف لیڈرشپ سے نہیں. جو آج آپ کو نظر آ رہے ہیں تحریک انصاف چھوڑنے والے، ان میں بھی کئی لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، اپوزیشن کے لوگوں سے فردن ملاقاتیں ہوئیں، لیڈرشپ سے ملاقاتیں ہوئیں. ملاقاتوں کا یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے. ٹھیک ہے جی. اس دوران وزیراعظم عمران خان کا روس کا دورے کا جب پلان بنتا ہے اور وہ قریب آ جاتا ہے، امریکہ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر رپورٹڈلی ابھی تک جو آیا ہے، ویسے شاہ محمود قریشی نے تو کہا کہ وہاں سے کال آئی ہے، لیکن نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ٹو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر شاید کال آئی ہے، یا شاید فارن آفس کو آئی ہے، بہرحال کال آئی ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ آپ دورہ روس کینسل کریں ورنہ سنگین نتائج ہوں گے آپ کے لیے. پہلے یہ کال آتی ہے، ہمیں ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ جب عمران خان ہو آتے ہیں تو پھر وہاں سے معاملہ آتا ہے کہ اب عمران خان کے خلاف عدم اعتماد آ رہی ہے. اگر یہ کامیاب ہوگی تو پاکستان کے قصور معاف، ورنہ آپ کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ 7 مارچ کو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کیبل آ جاتی ہے، ایمبیسڈر ہو بہو جو وہاں بولا جاتا ہے وہ ساری کیبل بھیج دیتا ہے انکرپٹڈ میسج بنا کے، وہ کیبل پہنچ جاتی ہے. 8 تاریخ کو عدم اعتماد آ جاتی ہے. میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں، اب ذرا غور سے سنیے گا اس پوائنٹ پہ. اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ دشمن آگ لگانے کے لیے آپ کے گھر کی طرف آ رہا ہے، چھوڑ دیں ساری باتیں سازش میں ملوث تھی. یعنی مجھے آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے، میں بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں ریز کرنے لگا ہوں. یہ آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی اسی طرح بتانا ہے لوگوں کو. بے شک میری ویڈیو کا یہ پارٹ آپ کاٹیں گے کہ میں آپ کو آگے پوائنٹ بتانے لگا ہوں، اور آپ سوشل میڈیا پہ لگائیں، آپ دیکھیں گے کہ یہ اصل نیریٹو ہے جو بتاتا ہے کہ یہ لوگ بیچ میں ملوث تھے. تو میرا یہ پوائنٹ سمجھ لیں. اگر آپ کے ملک
کو کوئی ڈکٹیٹ کرتا ہے اور دشمنی میں آگ لگانے کے لیے آتا ہے آپ کے ملک کو، ایسے موقع پہ آپ اٹھتے ہیں اور اپنے گھر پہ پیٹرول چھڑکنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ دشمن تو آگ لگانے آ رہا ہے ملک پہ اور تم پیٹرول چھڑک رہے ہو، تم اور وہ مل کے سازش کر رہے ہو، تو آپ آگے سے کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا تھا وہ آ رہا ہے، میں تو ویسے پیٹرول چھڑک رہا تھا خوشبو سونگھنے کے لیے پیٹرول کی۔ کیا یہ بات مان سکتے ہیں آپ؟ امریکہ کہہ رہے عدم اعتماد آ رہی ہے، ناکام ہوئی تو تمہیں چھوڑیں گے نہیں، اس کو کامیاب کرواؤ ہر حالت میں۔ اور یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو پیغام تھا سیدھا سیدھا کہ کامیاب کرواؤ عدم اعتماد کو۔ اس دوران یہ عدم اعتماد لے آتے ہیں، یعنی آگ لے کے آ رہا ہے امریکہ آپ کے گھر کو جلانے کے لیے۔ یہ پیٹرول پورے گھر پہ چھڑک چکے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ سازش ہے یا نہیں ہے؟ سمپل، میں نے آپ کو ایک مثال دے کے بتا دی ہے۔ اگر آپ کو پتا چل جائے کہ ڈاکو آ رہے ہیں آپ کے گھر میں اور آپ جان بوجھ کے گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ دیں، آپ کے ڈرائیو وے یا گیرج میں جو گاڑی کھڑی ہے اس کو بھی ان لاک کر کے چھوڑ دیں جان بوجھ کے، کہ آپ یہ خود کر رہے ہیں، بعد میں جب یہ دونوں چیزیں چوری ہو جائیں، آپ کے گھر پہ سارا سامان چوری ہو جائے، گاڑی بھی چلی جائے اور سارا نقدی زیور چوری ہو جائے، تو آپ کیا کہیں گے کہ میں نے یہ سازش نہیں کی تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا ڈاکو آنے والے ہیں؟ جبکہ آپ کو پتا تھا ڈاکو آ رہے ہیں، ان کو پتا تھا، ان سے امریکی جو اہلکار ہیں وہ مل چکے ہیں۔ اچھا میں ایک سمپل بات کرتا ہوں، شہباز شریف اور مریم نواز کی خاص طور پہ، اور بلاول جو امریکہ جا کے ملتے رہے ہیں، ڈونلڈ لو سے بھی شاید بلاول کی ملاقات ہوئی ہے ایک ہوٹل میں، جو شہباز شریف نے کہا تھا، یہ اپنی ملاقاتوں کے جو منٹس ہیں نا، جیسے کیبنٹ کی میٹنگ کے منٹس ہوتے ہیں، یہ منٹس سارے پبلک کر دیں کہ یہی ہم نے باتیں کی۔ کیا مریم نواز سے ڈیزائنر بیگ پوچھ رہی تھی انجلا گیلر، کہاں سے لیتے ہو، کس دکان سے شاپنگ کرتے؟ کیا فیس کی سرجری کیسے ہونی ہے وہ پوچھ رہی تھی؟ کیا پوچھ رہی تھی وہ مجھے بتا دیں۔ تو میرا ان کو چیلنج ہے کہ یہ اپنی میٹنگ کی تمام تر تفصیل جو بات ہوئی ہے یہ پبلک کر دیں، شک دور ہو جائے گا کہ یہ سازش میں ملوث تھے یا نہیں۔ اگر کوئی آپ کے گھر کو آگ لگانے آ رہا ہے اور آپ اسی ٹائم اپنے گھر پہ پیٹرول چھڑکنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے گھر کے خلاف سازش میں شریک ہیں دشمن کے ساتھ۔ یہ سمپل ہے، یہ سارے سرکمسٹینشل ایویڈنس ہیں۔ اب یہ تو نہیں ہوگا کہ امریکہ آگے کہے گا ہاں جی میں سازش کر رہا تھا، یہ تو وہ نہیں مانیں گے، یہ تو انہوں نے آج تک نہیں مانا کبھی بھی۔ دنیا میں سب سے زیادہ رجیم چینج وہ کر چکے ہیں۔ ایک اور ثبوت آ گیا، سری لنکا نے ایبسٹین کیا تھا، روس کے خلاف ووٹ نہیں دیا تھا، اور پاکستان نے بھی ووٹ نہیں دیا۔ سری لنکا میں عدم اعتماد آ گئی ہے، ادھر پاکستان میں عدم اعتماد آ گئی۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ جو ملک ووٹ نہیں دیتے امریکہ کے حق میں، وہاں عدم اعتماد آ جاتی ہے، فوراً سزا دی جاتی ہے؟ یہ سارے ایویڈنس پوائنٹ کرتے ہیں کہ یہ سارے لوگ سازش میں شریک تھے۔ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے سازش کا صرف نواز شریف کو پتا ہو، زرداری کو شاید پتا ہو، میں بات کر رہا ہوں ٹاپ لیڈرشپ کو پتا، نیچے کسی کو بھی انہوں نے نہ بتایا، انہیں بس یہ کہا جی بس فکر نہ کریں ہماری اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو گئی ہے، بس اب حکومت گرانی ہے، اور اسی میں سارے لوگ ٹوٹ کے ان کے ساتھ مل کے۔ یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کی بنیاد سازش ہے، اسی لیے حکومت نے بھی اشارہ دیا تھا کہ نواز شریف اس سازش کے سرگنا ہیں، کیونکہ حسین حقانی سے نواز شریف کی میٹنگز ہوئی ہیں لندن میں۔ حسین حقانی کون ہے؟ میمو گیٹ کرنے والا حسین حقانی کون ہے؟ جو امریکی سی آئی اے کو یا امریکی حکومت کو کہتا ہے کہ زرداری کو پاکستان کی فوج سے بچاؤ۔ اپنی فوج پہ اتنی بڑی چارج شیٹ لگا دی تھی انہوں نے۔ اب دعوے دو کیے جا رہے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کیوں ان کے ساتھ شاید نرمی کرے گی۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے کے لیے جھوٹ بولے جا رہے ہیں، نجم سیٹھی نے بھی بات کی اور بہت سارے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ امریکہ سے تعلقات ٹھیک کرنے کے لیے حسین حقانی کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ اور نمبر دو، بھارت سے تعلقات ٹھیک کرنے کے لیے نواز شریف کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ بھارت سے عمران خان کے ہوتے ہوئے نہ تعلقات بھارت سے ٹھیک ہوں گے نہ امریکہ سے، اور یہ دو ملکوں سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ لازمی تعلقات ٹھیک کرنا چاہتی ہے، اور یہ وجہ ہے کہ اپوزیشن سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، ان سے رعایتیں بھی ہو رہی ہیں، برداشت بھی ان کو کیا جا رہا ہے، ان کا برا بھلا بھی برداشت کیا جا رہا ہے کہ وسیع تر قومی مفاد ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ترکی کے ساتھ امریکہ دوبارہ ٹیبل پر آ گیا ہے، جبکہ اردگان کی گورنمنٹ کو ملٹیپل ٹائمز گرانے کی کوشش کی تھی۔ اردگان نے امریکہ کے خلاف سخت سٹانس لیا، اردگان نے S-400 بھی لیے، دوبارہ امریکہ اس کے ساتھ ٹیبل پر آ رہا ہے۔ یہ آج کی خبر آپ کو بتا رہا ہوں، آپ تھوڑا سا سٹینڈ لے تو صحیح، کچھ ٹائم ہوگا مشکل، لیکن دوبارہ یہی ممالک آپ کے ساتھ ٹیبل پہ آئیں گے، بیٹھیں گے، مجبوری ہے ان کی۔ یہ پاکستان خطے میں اتنی امپورٹنٹ جگہ پہ ہے کہ یہ آپ کو 100% دوسرے کیمپ میں جاتا نہیں دیکھ سکتے، یہ آئیں گے، انگیج کریں گے آپ کو دوبارہ۔ عمران خان اگر 2/3 اکثریت لے کے آئے نا، اسی طاقتور پرائم منسٹر کے ساتھ یہی امریکی صدر دیکھنا مل بیٹھے گا ایک دن، اور یہ ہوگا۔ تو اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھیں، تمام قوتیں جو پاکستان میں فیصلے کرتی ہیں۔ تو یہ جو انہوں نے بنیادی طور پہ کہا ہے
کہ آپ الیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں 90 دن میں تو ہم بائی کاٹ کریں گے. یہ نظام لپیٹنے کی طرف اشارے دے رہے ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ کو شاید بیٹ کر رہے ہیں کہ آئیں جی نظام لپیٹ دیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم مارشل لا لگا دیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کیونکہ مارشل لا لگائیں, اگلے 6 مہینے سال میں جو بھی آپ نے کرنا ہے ہمیں رعایت دے رکھیں, اور اس کے بعد الیکشن کرائیں اور ہمیں جتوا دیں. یہ سارا کھیل یہی چل رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ بیسٹ کیس سیناریو ہے, وہ نیوٹرل رہیں. تقرری پہ اگر کوئی مسئلہ تھا بھی, کوئی پرابلم تھا بھی, 3 مہینے میں الیکشن ہو جائیں گے تقرری سے بے شمار پہلے, سمجھ رہے ہیں, ان کا مسئلہ بھی حل. اس کے بعد اگر عوام اس بندے کو 2/3 اکثریت یا سادہ اکثریت بھی دیتی ہے تو پھر کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ جی یہ بندہ تقرری نہیں کر سکتا. اس کا مطلب ہے عوام چاہتی ہے کہ یہ بندہ تقرری کرے, پھر اس کسی مائی کے لال کو روکنے کی جرت نہیں ہونی چاہیے. پھر تو عوام کا کو ہوگا سب کے خلاف, اور یہ کسی بھی قوم کے لیے اچھی چیز نہیں ہوتی. عوام ساتھ ہوتی ہے تو فوجیں بھی لڑتی ہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور محب وطن جذباتی لوگ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں جو فوج کی پشت پہ کھڑے ہوتے ہیں, اور آج فوج کا دفاع بھی وہی لوگ کرتے ہیں. تو ان کی دھمکیوں میں امید ہے نہ عدالت آئے گی اور نہ اسٹیبلشمنٹ آئے گی, کیونکہ یہ دھمکیاں دے رہے ہیں. اور ان سے پلیز ملاقاتوں کا سلسلہ بھی ختم کریں. ہمیں دکھ ہوتا ہے, یہ آپ کوئی گالیاں دیتے ہیں پھر آپ سے مل بیٹھ کے کھانے کھاتے ہیں, یہ ہمیں دکھ ہوتا ہے اس لیے ہم بولتے ہیں. ہم عام عوام کو مزید دکھی مت کریں. پاکستان ایک دوراہے پر کھڑا ہے جہاں ہم ایک جھٹکے میں 50 سال آگے جا سکتے ہیں. پاکستان ایک جھٹکے میں 50 سال آگے جا سکتا ہے. ان خاندانوں سے ہم آزادی حاصل کر سکتے ہیں اگر فیصلہ آئین کے مطابق آ جاتا ہے اور کوئی میڈلنگ نہیں ہوتی. کوئی ان کی دھمکیوں کا اثر کوئی نہیں لیتا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان ایک جھٹکے میں 50 سال آگے چلا جائے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر پاکستان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آنے والی. تھوڑا سا ہمیں بس طریقے سے سٹیئر کرنا پڑے گا اپنی شپ کو. ظاہر ہے معاشی مسائل پیدا ہوئے ہیں اس عدم اعتماد آنے کے بعد, اس کو تھوڑا سا ٹھیک کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. عالمی مہنگائی بھی ہے, یہ سب کو ایشوز ادھر ہی ہیں, لیکن پہلے یہ بنیادی چیزیں حل ہو جائیں, باقی مسئلے انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ حل ہو جائیں گے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.